बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने पिछले साल इन्हीं दिनों में अपने अज़ली दुश्मन भारत को धूल चटाई। मैंने लफ्ज़ हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि आपकी फौज इंतहाई ताकतवर है, यकीनन इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है, और आप एटमी ताकत भी हैं। लेकिन हम लफ्ज़ जो है इसमें इतनी बरकत है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई, उसमें अवाम भी शामिल हो गए, और कौम ने मिल के फौज के साथ ये जंग लड़ी, और फौज ने जो है ऑपरेशन संदूर वालों को हजीमत उठाने पे मजबूर कर दिया। और आज आप देखें कि पूरी दुनिया में जब हमने मार्का हक और उसमें कामयाबी हासिल की, तो आपने और हमने देखा कि बनियानुल मरसूस के बाद पूरी दुनिया में हम रिकग्नाइज हुए, और जिस मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क करार देकर हिंदुस्तान बगले बजाया करता था, उस मुल्क को एक फातेह मुल्क के तौर पे जब दुनिया में डिस्कस किया गया, तो आप देखें उस वक्त भारत के मीडिया की क्या हालत हुई। और उसके बाद जो ईरान और इजराइल अमेरिका जंग हुई, तो उसमें भी पाकिस्तान का जो अमन के लिए किरदार है, पूरी दुनिया के मीडिया को यह कहने पे मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है बल्कि अमन का दाई है। और पाकिस्तान के बारे में जो हम चीख चीख के कहते थे कि हमने दुनिया के अमन की जंग अपने वतन के अंदर लड़ी है, और पूरी दुनिया को हमने तीसरी जंग अजीम से महफूज रखा है, और इस अमन की कोशिशों के बाद हमने देखा कि तीसरी जंग अजीम के रुकवाने के हवाले से हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वजीर आजम का तस्करा बरसरे आम रहा, बल्कि ट्रंप तो कसीदा खानी करते हुए नजर आए हर जगह पे। आज इन कामयाबियों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन बिजनेसमैन और एक, मैं समझता हूं, ह्यूमन बीइंग हस्ती मेरे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सुहेल लाशारी साहब, वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। लाशारी साहब, एक तो बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया, और जब भी आपको जहमत देते हैं आप जनाब हमें इस बात पे मायूस नहीं करते। वेलकम सर। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, आपके पास बहुत सी मालूमात हैं, एक मंजर आम पे हर चीज है कि कल भी जो है ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब यानी फील्ड मार्शल, अजीम का लफ्ज इस्तेमाल कर दीजिए उसने। देखें, वो आपकी तारीफों पे तारीफें किए जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया अब कि मुआहदा अगर होगा तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होगा। ये बहुत वाज़ेह लाइन, और यही ट्रंप कहता है कि मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। ये कामयाबियां हमें उस वक्त नसीब होना शुरू हुई जब पिछले साल 10 मई को हमने भारत को उसकी औकात दिखाई। तो जरा मुझे बताइए कि जब ये मामलात हुए, हम 6 मई से आपस में अंडर डिस्कशन हर चीज को ला रहे थे, मेरे साथ आपकी गुफ्तगू हो रही थी, हम कहीं कहीं मायूस भी होते थे कि जवाब नहीं दिया जा रहा। जब जवाब दिया तो भरपूर जवाब दिया, और पूरी दुनिया में हमने इसको बता दिया कि हम क्या हैं। तो सुहेल लाशारी की जुबानी ये फतेह मुबीन, बिल्कुल ऐसा ही है। वो दिन हमारी पाकिस्तान की बड़ी शॉर्ट सी हिस्ट्री है, उसमें बड़ी सुर्खी से लिखा जाएगा कि जिस दिन हमने भारत को, जिसको सब कहते हैं कि जी 10 गुना हमसे ज़्यादा ताकतवर है और 10 गुना उनकी हदूद हैं, उसके बावजूद हमने अपने वसाइल में रहते हुए उनको ऐसी शिकस्त दी, ऐसा पछाड़ा, ऐसा अनोखी लॉक लगाया उनको कि वो दोबारा से अपने जहाज़ भी नहीं उड़ा सके, और वो मिनटों पे उतर आए, और फिर उन्होंने सफेद कह के और जंग रखवाई। देखिए, अगर आज ट्रंप हमारी तारीफ करता है, हमारे फील्ड मार्शल के मतलब वो ऐसी बातें करता है, और प्राइम मिनिस्टर की भी वो तारीफ करता है, तो उसकी एक वजह ये है कि हमने बड़ी ट्रुथफुली ये कहा कि जी हाँ जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वॉर रुकवाई है। उसको इस सच का भी समझ आती है कि ये लोग सच्चे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक, यानी जो उसका क्रेडिट बनता था हमने उसको दिया। अब उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो हमने मार्का मारा है, और मार्का हक जिसको हम कहते हैं, यकीनन हम हक पे थे
کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا پہلگام میں، اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ اوپنلی آئیں، اس پہ مشاورت کر لیں، اس پہ دنیا کو بٹھا لیں اور کوئی کمیٹی بنا لیں کہ یہ ہم نے کیا ہے کہ کسی اور نے کیا ہے. تو آج سال بھی گزر گیا ہے، اس پہ ایسی کوئی انہوں نے پیش رفت نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فالس فلیگ ہی تھا، فالس آپریشن تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس کو انٹرنیشنلی اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو مارکا ہوا ہے، دیکھیے مارکے ہمت سے، حوصلے سے، جرأت سے ہوتے ہیں. پہلے جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انٹینجبلز کو دیکھتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ جی اس میں جذبہ کتنا ہے، اس میں شہادت کا جذبہ کتنا ہے، یہ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں. جی اپنے سے بڑھ کے بھی ایک کو ہاتھ ڈالنے کے لیے کافی ہیں. تو اس کے بعد پھر ہماری پرسنل آتی ہے کہ ہمارے پائلٹس، ہمارے ایئر فورس کے چیف اور باقی سارے جو ہمارے اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، یہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو ہے کہ اس کو نعرہ حق لگا کے ان کو چیلنج کرنا اور پھر ان پہ بلیو کرنا کہ ہم ان پہ حاوی ہوں. بنیاد یہ ہے. تو اس کے بعد اب دیکھیے جنگ کے جو طریقے ہیں وہ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بدل گئے. اب جنگ جو ہے وہ سائبر جنگ ہو گئی ہے، اب وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہو گئی ہے، اب وہ آئی ٹی کی جنگ ہو گئی ہے. ہم نے ان کے سارے جہاز جیم کر دیے، ان کا ریڈار سسٹم جیم کر دیا. تو اب وہ ٹینکوں والی وار ختم ہو گئی میرے خیال میں، اور 10-15 سالوں میں شاید ٹینک، یعنی عددی برتری کوئی اہمیت نہیں رکھتی. نہیں، اب تو آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ کی ہمت، دو چیزیں. پہلی ہمت، پہلے آپ کو فیصلہ سازی، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. دیکھیے اب جہاز یہاں بیٹھے ہوئے 600 میل دور اندیکھے ٹارگٹ کو بھی ریڈار کے تھرو ٹارگٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ کا جو آپ نے بھی مینشن بھی کیا کہ ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں، اب نیوکلیر پاور ایک ڈبے میں بند ہو گیا، کوئی اس کو فائر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے نا. اب وہ میزائل کا دور ہے، ڈرونز کا دور ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جان کے کہ ہماری بہادر غیور فوج کے پاس یہ سب موجود ہے اور ایمپل موجود ہے، اور ہم اب کسی سے بھی اس لحاظ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور انڈیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اب ہم اس لیج پہ ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی کوشش کی تو شاید ہم وہ جو ریسٹرینٹ اس وقت شو کیا تھا کہ ہم نے صرف 8 ہی جہاز گرائے، اب ہم اس سے بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے وہ بھی حالات بیان کیے جب اس وقت جو بھی ہوا تھا جس طرح سے بھی. اب انہوں نے یہی والی بات کی ہے جو آپ نے کی ہے کہ اب اگر ہماری طرف وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی اپنی طاقت جمع کر لیں، جہاں سے مرضی آئیں، غیر مسلم قوتیں، صہیونی طاقتیں اپنے ساتھ اکٹھی کر لیں. بقول مودی کے وہ کہتا ہے جی فادر لینڈ اسرائیل ہے اور مدر لینڈ جو ہے وہ بھارت ماتا ہے. تو وہ حشر دیکھ لیا انہوں نے ایران کے ذریعے سے بھی. اب مجھے بتائیے کہ مودی جو اپنی سپیچ میں کچھ دن پہلے یہ کہہ چکا ہے اپنی قوم کو، اپنی پارلیمنٹ میں بھی، کہ گریٹر اسرائیل کا خواب اور اکھنڈ بھارت کا خواب عنقریب پورا ہونے جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے یہ اس طرح کی بے وقوفی کی طرف بڑھے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے تو اپنا جو ہے نا اس کا بھی بھٹا بٹھا لیا، امریکہ کا بھی اور اپنا بھی. یعنی اس سپر پاور کو لوگ اب سابقہ سپر پاور کہنے پہ مجبور ہے امریکہ کو. تو اب انڈیا مزید اپنی جو ہے سبکی کی طرف جائے گا. یہ جو اکھنڈ بھارت کی بات ہے یا اسرائیل کا ہے کہ جی وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے میرے نزدیک. کیونکہ آپ دیکھیے ورلڈ وار 2 کے بعد بڑی ڈیفائنڈ ٹیریٹریز ہر ملک کی ہو گئی ہیں، اور ہر ملک اب ایک ساورن ملک ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنا. اب وہ جو دور آج سے 500 اور 1000 سال پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. اب آپ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اتنی سپر پاور ہے امریکہ اینڈ بیکڈ ود دی ٹیکنالوجی آف اسرائیل، وہ ایران پہ قبضہ تو نہیں کر سکے نا. تو وہ قبضہ کرنا، آپ تکلیف دے سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا بہت ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، مگر آپ قبضہ نہیں کر سکتے. قبضہ مینز فورسز آن دا بوٹ آن دا فورسز، یعنی گراؤنڈ پہ. وہ یہ اب ہونے کا نہیں ہے، اب کہیں بھی نہیں ہوگا اب یہ. اور یہ جو اس ٹرموائل سے ہم اب گزریں گے، انشاءاللہ پیس ایکارڈ، اسلام آباد ایکارڈ بھی ہوگا. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بڑی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ہوتا تو الٹیمیٹلی ٹیبل پہ ہی، اور یہ ہو جائے گا کیونکہ گیو اینڈ ٹیک شروع ہو چکا ہے.
تو پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس پیس ایکارڈ میں، دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی ہمیں ٹرسٹ کرتا ہے اور ایران بھی ہمیں ٹرسٹ کرتا ہے. بالکل اس وقت ان کا ٹرسٹ کسی اور یورپین ملک میں، جنیوا میں یا سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ایران والے. اور اب تو ٹرمپ بھی بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں دونوں، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب. تو اب اللہ کرے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھیے وار کے اب طریقے دیکھیں کتنے بدل گئے ہیں کہ ایران نے صرف اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا ہے تو ساروں کی چیخیں نکل گئی ہیں، کوئی امریکہ پہ تو حملہ کیا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گلا کہاں سے دبوچا جا سکتا ہے. تو اب وار کا ایک اپنا ہی انگ ہو گیا ہے جو کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے نکل کے آپ الائز کو اور قریبی انگیج کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، درمیان میں آپ کر گئے ہیں کہ جی وہ بنیادی نقطہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اب پکڑنا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے، اس کی کمزوری کیا ہے، ویکنس کیا ہے. انہوں نے ہماری ویکنسز جو ہیں ان کو دیکھ لیا ہے، ہمیں آزما لیا ہے کہ یہ تو گرنے والے نہیں ہیں، یہ تو گر کے بار بار اٹھتے ہیں. جس طرح دیکھیں ایران پہ حملہ کرنے سے چند دن پہلے افغانیوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، اس سے پہلے بھارت نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، اس سے پہلے دہشت گردوں نے ہمارا ناطقہ بند کیے رکھا جس کو خارجی کہتے ہیں ہم اب. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہم نے باور کرا لیا ہے، اپنے آپ کو منوا لیا ہے، یہ جملہ میں بولوں گا منوا لیا ہے، یا کسی مجبوری کے تحت ٹرمپ یہ باتیں کر رہا ہے؟ یہ ذرا یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. نہیں دیکھیے اس کی جو تشریح ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے منوا لیا. اچھا. وہ اس لیے کہ ٹرمپ بار بار پتہ نہیں 7-8 دفعہ کہہ چکا ہے کہ انہوں نے 7-8 جہاز گرائے ہیں جو منوایا نہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ، آپ تو 9 پہ آ گیا وہ 9 پہ. تو اگر وہ منوایا نہ ہوتا تو ایک دفعہ بات کرتا، 2 دفعہ بات کرتا کہ جی اس طرح ہوا تو بات ختم ہو جاتی. مگر اس کے دماغ پہ یہ بات سوار ہو گئی ہے کہ بابا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ شہین ہیں جو جھپٹتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر سے آئے اور کدھر چلے گئے. تو ہم وہ تو منوا چکے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ آ رہا ہے، وہ بھی انڈیا کی جو سرپرستی ہے اس کے تحت وہ بھی ذرا اپنی نیگوسیشنز کو ٹف کرنا چاہتا ہے. مگر ہمارا تو ایک اسٹانس ہے، ہم تو چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں افغانستان کے ساتھ، مگر اگر ان کی سرزمین استعمال ہوگی ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، ہم پہ یا وہ کسی کا اعلی کار بنے، جی تو اعلی کار بنے. میں تو یہ سمجھتا ہوں شمسی صاحب کہ وہ سب ملے ہوئے ہیں. پی ٹی پی اور طالبان کی حکومت ایک ہی ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے وہاں رہ رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہیں نا اور پھر یہ بھی کہیں جی ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ہی ہیں. آپ ان دونوں کا تفریق کریں گے، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، تو وہ یہ نہیں ہوگا. یہ طالبانی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دہشت گرد ہے وہ خارجی ہے، لفظ آپ نے اس کو دے دیا ہے، ٹائٹل دے دیا. مجھے بتائیے کہ اس وقت جو منوانے کی بات آپ نے کر دی، اعلی کار کی بات ہو گئی، خارجی کو جو ہے ہم ظاہر ہے ایک فنار کرنے کے لیے ہماری فوج ہمہ وقت تیار ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو ہم نے اپنا سٹریچر بنا لیا ہے، پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں، ہمارا اسلحہ، ہمارے جہاز، ہماری دفاع، اس کے بعد اس کو قائم رکھنا بھی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کا کام ہے نا کہ کس طرح سے آپ قائم رکھ پائیں گے اس کو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ کا ایک ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسی تناظر میں ہی ہوا ہے جب آپ نے ریکگنائز کروا لیا، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کی کچھ اور ملک بھی آپ کے ساتھ اس رابطے میں ہیں کہ بھی انڈونیشیا بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے. آپ کا جو یہ ویپن انڈسٹری قطر بھی تو وہ بھی آپ سے اس طرح کے خدمات حاصل کریں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ پہ حملہ ہو تو ہمارے پہ ہے اور ہمارے پہ ہو تو پھر ان پہ ہے، تو ہم اکثر جو میں ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ بات چیت یہی ہوتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے لیے کیا کریں گے، ہمارے لیے سعودی عربیہ کیا کرے گا اس کی کبھی بات نہیں ہوئی ہے. تو وہ بات ہم کرتے ہیں، پہلے آپ ان سے بات کریں. اچھا ایک اور بات یہاں میں ضرور، صفدر علی خان صاحب ویلکم ٹو مائی شو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تھینک یو سر، بہت شکریہ. ہاں جی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں. لاشاری صاحب موجود ہیں
اور ہم نے آپ کی شمولیت سے پہلے گفتگو کی ہے. آپ اپنی کامیابیاں جو ہیں اس پہ ہم ذرا لفظ اطراء میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اترا رہے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن میں ابھی سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ کامیابیوں کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کس طرح سے ہم نے رافیل گرائے, کس طرح سے ریکگنائز ہوئے, کس طرح سے ٹرمپ نے بار بار انڈیا کی چھیڑ بنا لی, بلکہ وہ بعد میں اپنے پاکٹ سے وہ ایک سلپ بھی نکالتے تھے کہ جی نہیں 7 نہیں ہے 9 ہے, پھر 11 پہ بھی آ گیا وہ. تو یہ چھیڑ بن گئی تھی مودی صاحب کی. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ جو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے ہیں, ان کو اب یہ دیوانے کا خواب سمجھ کے بھول جانا چاہیے یا ابھی اپنی کوششوں میں وہ لگے رہیں گے؟ الحمدللہ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. اور دوسری یہ حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان نے چند گھنٹوں میں الحمدللہ انڈیا کو گھٹنوں پہ کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف تو وہ کوئی کاروائی کر نہیں سکے. پراکسی وارز کے ایک تو گیم وہ کھیل رہے ہیں اور دوسرا وہ میڈیا وار جو ہے ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. جس میں آپ ان کے لیڈران کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے جا رہے ہیں. اچھا, لیکن عملی طور یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ گودی میڈیا بھی جس طرح بھارت کا دفاعی نظام ایکسپوز ہوا, وہ گودی میڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا. اس طرح ہوا کہ لاہور کے ساحلی سمندروں پہ قبضہ اور جو فیصل آباد کے ساتھ سمندری ہے اس سمندر پہ قبضہ, یہ ذرا تھوڑا ان کا میڈیا بھی ایکسپوز ہوا اور بری طرح ایکسپوز ہوا. ایون راول پنڈی اور کراچی بھی انہوں نے جو ہے وہ اس میں بھی نقصانات کا بڑا معاملہ مچا دیا تھا کہ ہم نے تو بہت برباد کر دیا. لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہ ہوا اور پاکستان پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہوا. بالکل ٹھیک. پاکستان کی افواج, پاکستان کی پوری عوام, پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی حتیٰ کہ معیشت جو 1 سال پہلے کافی کمزور تھی, اس وقت الحمدللہ وہ 20 بلین سے آگے جا چکی ہے, 21 ہو چکی ہے. تو ہم نے ہر فیلڈ میں پاکستان نے ترقی کی ہے. پاکستان کی صنعتیں بھی جو ہے وہ تھوڑی سپیڈ ان کی سلو ہے ترقی کی, لیکن بہرحال رفتار تو شروع ہوئی نا. تو قدم قدم جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منزل کو قریب تر کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی میڈیا یا ان کا خود ان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت تک بیک فٹ پہ ہے, اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ نے تو انہیں مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. 2-4 دن پہلے کا واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. ضرور کریں. کہ انڈیا کا ایک جہاز سمندر میں خراب ہوا ہے, بحری جہاز, اور پاکستان اس سے 130 میل دور تھا پاکستان کا جہاز جو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نام کشمیر ہے. وہ کشمیر جہاز 130 میل کا سفر کر کے تو ان کے جہاز کی آگ بجھائی اور ان کے عملے کو بچایا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو پاکستان تو اب اس معیار پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان یہ اہم بات ہے. ہمارا کشمیر جو ہے بالکل وہ ان کو بچا رہا ہے. بالکل. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں اسی کویشچن, یہ ریلیونٹ کویشچن بنتا ہے کیونکہ لاشاری صاحب تاجر بھی ہیں, یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں, رنجا مرنجا شخصیت ہیں, ہم ان کو ہر شعبے میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ایون یہ دفاعی معاملات میں بھی بڑا عبور رکھتے ہیں. میں کسی وقت ماشاءاللہ ان کا تجربہ پوری زندگی کا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے لاشاری صاحب, یہ جو دو ہی میری آپ کی کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ کسی ملک کی کامیابی کا دار و مدار 2 چیزوں پہ ہے. ایک تو دفاعی نظام پہ یعنی آپ کی فوج جو مضبوط ہو, دوسرا جو ہے فائنانس یعنی معیشت. تو اس کی طرف صفدر علی خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا کہ ہم قدم قدم اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ فوج نے تو ثابت کر دیا, اب معیشت کس طرح سے جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, آپ اس پہ ذرا کیا کہتے ہیں, کیونکہ تشویش تو ہمیں ہے اس پہ بہت. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, جیسے میں کل آپ سے بتا رہا تھا کہ جو کور کنٹریز ہوتی ہیں ان کے 2 مین چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ کور بنتی ہے, کہ آپ کی ملٹری بھی اسٹرانگ ہو, آپ کے فائنانسز بھی, آپ کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہو. ٹھیک. ہم ابھی اس سٹیج پہ ہیں پہلی پہ جو سب سے پہلی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کی فوج اسٹرانگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے. ابھی جیسے انشاءاللہ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے
ईरान और अमेरिका का, तो हम अब पूरी तवज्जो जो है पॉलिसी मेकिंग पे दें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दें। देखिए जितने मुल्कों के लिए हमने काम किया है, हेल्प की है, उनको चाहिए कि वो इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान उनको एक बहुत अच्छा डील दे कि यहाँ आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान अब पैसे नहीं मांगे, उनको कहें जी यहाँ प्रोजेक्ट लगाएं, यहाँ पे रिफाइनरीज लगाएं, यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज लगाएं जो कि एक्सपोर्टेबल हों। और फिर देखिए, और यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन जो हमने बहुत अर्से पहले भी बात की है कि एक हफ्ते में कंपनी रजिस्टर हो जाए, एक हफ्ते में वो काम शुरू कर दे, और फिर देखें इसके लिए SIF यानी आसानियां पैदा करें, आसानियां पैदा करें, फिर स्टेशन पैदा और करें। आप जैसे लोगों की राय साथ शामिल करें। और अपना सफदर अली खान साहब ये इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए लोगों से पैसा मांगने की बजाय इन्वेस्टर्स को फरोग दिया जाए, यहाँ पे उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। लेकिन वो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपका रेलेवेंट सवाल बनता है कि ताजर तो अपना रोना रो रहे हैं। मैं जब भी मैं कराची हूं, इस्लामाबाद हूं, मुल्क से बाहर हूं, मुझे ताजरों की कॉलें आती हैं अक्सर, जिनके साथ पुराना एक रिपोर्टिंग टाइम का रिलेशन है। तो मैं तो उनको परेशान ही देख रहा हूं। वो कभी पीरा के हाथों परेशान है, कभी वो उनके गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर आपके अपने लोकल ताजर की ये हालत देखेगा, इतनी सख्ती, तो सफदर अली खान साहब मुझे बताइए फिर कैसे वो आपकी तरफ राग़िब होगा। ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है आपकी तरफ। शम्स साहब, आपने ये बात जो की है, अगर इसको इसी तनाज़ुर में देखें तो फिर तो बात ये ठीक लगती है। ठीक है, अगर मसाइल बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ, इसी तनाज़ुर में कि ये एक आम सीधा सा एक व्यू है ना, हाँ, कि पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ एक पहलू दूसरा भी है कि हमें कानून शिकने भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम कानून पर भी अमल करना जो है ना, वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। अब मामूली सी बात है, हेलमेट, ये 1500-2000 का हेलमेट आता है, लेकिन एक बंदा सड़क पे अपने 2 लाख के मोटरसाइकिल को आग लगाना पसंद करता है। 1500 का 2000 का हेलमेट नहीं लेता। अच्छा, ये कानून की अमलदारी की बात है। मैं प्योरली मैं ताजरों की ये एक कानून की मिसाल देने लगा हूं कि हमारे यहाँ कानून की ये हैसियत है कि हम कानून को मानना जो है ना, वो जरा अपने ऊपर थोड़ा सा बर्डन ही समझते हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क में कई चीजें जो है वो अब हमारे लिए नई है। जैसे पैराफोर्स का आपने जिक्र किया कि हमने इंक्रोचमेंट जो है वो की हुई है। ठीक है, अब वो चीज को हम ताजरों को हमें आगाही देनी चाहिए, इनको बल्कि लीडिंग रोल लेना चाहिए कि भाई मिलावट, इंक्रोचमेंट और किसी महंगाई का जो जखीरा अंदोजी ये ना हो। तो यकीनन कानून जो अमल करने वाली एजेंसियां हैं, अमल करवाने वाली, वो उनका भी गिरेबान पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे जो बात ये है कि हमें अपने बहरहाल सनत के मुतल्लिक, जैसे कि लशारी साहब जैसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के दोस्त और भी हैं, चैम्बर के जो लोग हैं जिनका एक वसी तजर्बा है पाकिस्तान की मईशत के हक में, तो इनकी इनपुट लेना तो मैं समझता हूँ ऐसे ही है जैसे कि हम अपनी जिंदगी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। सफदर अली खान साहब, छोटा सा ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। तो ये एक बड़ा, मैं जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं, ये बड़े लोगों की रहनुमाई इसमें हो जाएगी। यकीनन कानून की अमलदारी करनी चाहिए, यकीनन हमें कानून जो है उसको हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी भी पुलिस अफसर को, किसी भी पीरा अफसर को ये हक कतन हासिल नहीं है कि किसी शख्स के गिरेबान में हाथ डाले। ये मैं बिल्कुल इस पे मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एंकर पर्सन प्रोटेस्ट करता हूं जो ऐसा काम करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जिस तरह से हमने पूरी दुनिया में रिकग्नाइज करवाया अपने आप को, हमारी फोर्सेस ने, हमारे दिफाई निज़ाम ने, और इंडिया जो बड़के मारता था उसकी मैशत का भी हमें पता चल गया है कि अब कहां पे स्टैंड कर रही हैं। जिस तरह से जंग के बाद उनके पेट्रोल पंप्स, उनकी गैस का हाल है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। वहां पे कुछ 14 किस्म की तो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, अलग रियासतों की। तो वो तो एक्सपोज हो गए, मजीद एक्सपोज होंगे अगर मजीद लड़ाई लड़ेंगे। तो लाशारी साहब, ये जो मैशत की बात आप कर रहे हैं, इसको अगर हम
کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں طاقت لانے کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے جابز دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قوت خرید لوگوں کی بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بجلی سستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ تجاویز تو آپ جیسے لوگ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس میں لے مین ہیں کہ کیسے پروجیکٹس بنیں گے، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، تو پھر تو ہماری چاندی ہے۔ دیکھیں بات آپ نے صحیح کی ہے کہ جو اس وقت نا بزنس کے اصول بھی بدل گئے ہیں۔ ہاں، اب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹاپ پہ ہے، یہ جو رٹ کی لے ہے نا انڈسٹری، کہ لیدر انڈسٹری لگا لی اور یہ ٹیکسٹائل لگا لی، وہ ہم چلا رہے ہیں، وہ چل رہی ہے۔ اب نئے جو انڈسٹری اس میں تو کاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا کہ بجلی سستی مل جائے، کاسٹ کم آئے، آپ کا ایکسپورٹ کی کوالٹی بڑھائیں اور ایکسپورٹ کریں۔ اور اب دوسری جو بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے الیکٹرک وہیکلز کی، جو اس ملک میں اب آ رہی ہے، اور اس میں اگر ہم صرف امپورٹ ہی کریں گے تو وہ پھر وہی بات ہے، لوگوں کو دیں گے نا، تو امپورٹر جو ہے وہ ٹریڈنگ ہے نا جی، خریدا اور بیچ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹریاں لوکل انڈسٹری لگے، دیکھیں بیٹریاں یہاں پہ بن رہی ہیں، یہاں بننی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب آپ اگر اس کے اوپر 60% ٹیکس لگا دیں گے تو پھر بندہ چائنا سے سستی بیٹری منگوائے گا، تو وہ ٹریڈنگ کرے گا اور چلا جائے گا، پاکستان تو نہ پن پانا۔ تو یہ بات ہے، ہم نے حکومت کو بھی اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کم از کم 5 سال کے لیے سستی کریں، جب یہ انڈسٹری پنپ جاتی ہے بیٹری میکنگ کی، لیتھیم آئن سیل کے اوپر جو بیٹری بنتی ہے، تو پھر آپ ٹیکس بھی بڑھا لیں۔ اسی طرح دوسری انڈسٹریز بھی جو ہے نا جی، ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم آپ کی، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے نا وہ ٹیکس اکانومی ہو گئی، ٹھیک کہ بھائی ٹیکس اکٹھا کرو، اس کو کوئی پروفٹ میں جا رہا ہے نہیں جا رہا، نقصان میں ہے، بس اس کو ٹیکس لے لیں۔ سر کھلی ٹیکس ڈکیتی ہے۔ ہاں، تو یہ تو پھر اس طرح سے تو نئے لوگ جو نئے پڑھ کے آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں، چائنا نے نئی ٹیکنالوجی سے ترقی کی ہے نا جی۔ آج تک تو پیٹرول انجن کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ بیٹری پہ بھی کار چلے گی، بالکل۔ تو جب نئی چیزیں سوچیں آتی ہیں، نئے لوگ ہمارے پڑھ کے آتے ہیں، ان کو آگے اب لوکل انڈسٹری لگنے دینا، لوکل انڈسٹری لگنے دیں۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوکل انڈسٹری۔ صفدر علی خان صاحب، یہ جو لوکل انڈسٹری کا کانسیپٹ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا الیکٹرک وہیکلز، اگر ہم اس قابل ہو جائیں کہ چائنا بنا کے سستی چیزیں یہ اگر سیل آؤٹ کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس اگر ہم یہ خود بنانا شروع کر دیں چیزیں، جس کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بڑا زور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں 5 سال کے لیے ایسی انڈسٹری کو ٹیکس فری کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لونز پرووائڈ کیے جائیں، جب وہاں وہ کھڑے ہو جائیں گے، یہاں پہ قوت خرید بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، دیگر معاملات ہوں گے، حکومت کا بوجھ کم ہوگا۔ یہ تو وہی انڈسٹری چمکی جا رہی ہے، یہاں پہ ڈگریوں والی یونیورسٹیاں لگا دی ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم کا بوجھ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ڈال لیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، ان کے سرکاری ہاسپٹلوں پہ بوجھ کم ہو گیا، ٹیکس بھی لے رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس لے کے پھر وہ سیوریج ٹیکس بھی لے رہے ہیں، پھر پانی کا بل بھی لے رہے ہیں۔ وہ کون سے اپنا صفدر علی خان صاحب کس ظلم کو آپ برداشت کریں گے؟ صاحب میں لاشاری صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ایک ایزی وے نکالا ہوا ہے، بالکل، کہ نہ ہم غریب کو دیکھتے ہیں نہ ہم امیر کو دیکھتے ہیں، جہاں سے پیسہ مل رہا ہے ہم اٹھا رہے ہیں، بالکل۔ اور ایک طرح کی ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے لوٹ مار کا جو بازار گرم کرنا ہوتا ہے نا، ایک طرح کا انہوں نے یہی کیا ہوا ہے، اور ہر جگہ سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری جو سمت ہے وہ ابھی تک فروغ نہیں پا چکی، اور ڈیولپمنٹ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، جس صلاحیت کے لوگ، انجینئر، ہمارے انویسٹرز، ہمارے جو ایسے محب وطن لوگ ہیں جو کہ ملک کے لیے کام کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ہر وقت سب کو مایوس کیا ہے، بالکل، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے ہماری انڈسٹری آج سے زیادہ بہتر تھی، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہماری ریلوے لائن اس سے بہتر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا خانے وال سے لے کے لاہور تک ہماری ٹرین جو ہے یہ الیکٹرک ٹرین ہو گئی تھی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آج ہمارے انجن پرانے ہیں، بوگیاں پرانی ہیں، ہم نے اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آپ کا سرجیکل کا سامان امریکہ سب سے بڑا خریدار تھا،
آپ کا خریدار. لیکن جو آپ کا اشر وہ آپ کے سپورٹس کے فٹ بال کا, آپ کے سپورٹس کے ہاکی کا سامان کا سب سے بڑا خریدار یورپ تھا. جو حالات آپ نے پیدا کر لیے ہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہوئے یا تاجروں کی وجہ سے ہوئے. نہیں, حکومت ایک دیکھیں ایک بیسک چیز ہے توانائی. ہاں, وہ بیسک چیز جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو آٹومیٹیکلی تمام چیزیں اس کا اثر جائے گا, کاسٹ بڑھ جائے گی. تو پاکستان میں جو ان پٹ ہے صنعت کاری کا وہ ہی مہنگا ہے. بالکل ٹھیک. تو جس وجہ سے ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں پیچھے ہیں. لیکن بہرحال آپ لشاری صاحب نے اس کا حل تو دیا ہے. بالکل ٹھیک کہ ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو بالکل دینی چاہیے. لشاری صاحب, ان لوگوں کو لشاری صاحب جو مارکیٹ کمپیٹ کرنے کا آپ, کیونکہ ہم پھر وہ یہ بھی ایک مارکہ حق ہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں, جب اس میں بھی صفدر علی خان صاحب ہم کامیاب ہو جائیں گے, یہ بھی مارکہ حق ہی ہے کیونکہ یہ حق کی بات ہے. جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی باقی چیزیں جو ہیں وہ وقتی ہوں گی. اب وقتی. اچھا مجھے یہ بتائیں لشاری صاحب, اس مارکہ حق میں ہم اس میں خارجی کون ہے, پہلے یہ بتائیں نا, یہ بھی ڈیفائن کر لیں. اس میں ان خارجیوں کو جو ہے کس طرح ہم کمپیٹ کریں, جنہوں نے ہماری بجلی بھی مہنگی کر دی, ہمیں اس نہج پہ لے گئے کہ عام آدمی پنکھا چلانے سے بھی قاصر ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں بلوں کی وجہ سے, ویلفیئر کا نظام تتر بتر ہو گیا. اچھا جس ملک بلکہ صفدر علی خان صاحب آپ بھی غور سے سنیے گا, یہ کہاوتیں آ جائیں, جبکہ ہمیں ہماری مائیں جب سکول بھیجا کرتی تھیں تو وہ کہتی تھی پتر اپنے تو نیویں وال ویکھنا, تسی اگر موٹر سائیکل تے ہو تے کار وال نہ دیکھنا, تسی سائیکل والے وال دیکھنا, تسی سائیکل تے ہو تے تسی پیدل والے وال دیکھنا, اگر تہاڈے پیراں چ جُتی ہے تے تسی اس بندے نو دیکھنا جہدے پیراں چ جُتی نہیں ہے. تو آج کیا کہاوتیں ہیں کہ جی خالی جیب مرد کی بدصورتی ہے. ذرا آپ دیکھیں نا, ذرا ہمارے بڑے بڑے مفکر ٹائی کوٹ لگا کے سوشل میڈیا پہ ان پڑھ دانشور بیٹھ جاتے ہیں, تو پتہ نہیں کہاں سے جملے اٹھا کے وہ دانشور بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچے کو پڑھ کے نہ آ کے ہمیں دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو سر میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے تو استغفر اللہ, میں یہ بات عام زبان زد عام نہیں ہونی چاہیے, میں ویسے کوئی کسی کو ترویج نہیں دے رہا, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا جو ہے وہ کسی ایک عام سی لڑکی کو کالج کے ساتھ شادی کر لے, وہ اپنے ہم منصب لوگوں میں کرتے ہیں رشتہ. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی, اگر اس کا کوئی کلاس فیلو, کسی ڈرائیور کا بیٹا اگر وہ پڑھا لکھا ہے, اس کے ساتھ شادی. یہاں خالی تو یہ ہم نے کس طرف ہم لاشاری صاحب چلے گئے ہیں, پیسہ 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 پیسہ, یہ کیا ہے ذرا اس پہ بھی ذرا بتائیں. اس پہ بھی یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو اس طرف راغب کر رہے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ کسی نے بڑا اچھا محاورہ کہا ہے کہ جب آپ پیسے کو خدا بنا لیں گے تو پھر آپ لاش بن جاتے ہیں, پھر آپ کچھ کام حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اصل بات یہ ہے جو آپ جس طرف جا رہے تھے وہ ایک یہی ہے کہ ایک تو اس ملک میں باتیں بہت ہوتی ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, ہم نے ابھی تک وہ کریٹ نہیں کی. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے, اس میں دیکھیے 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, ایک چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکے اور نہیں دے سکے, وہ بجلی ہے. اتنے سالوں میں کئی لیڈر آئے, کئی گئے, کئی مارشل لاز بھی آئے, سارا کچھ ہی آیا. اب ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جس کے میں حق میں ہوں, کیونکہ یہ ہائیبرڈ جو ہے. سر جو پہلی بات آپ نے کی ہے وہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے, جیسے آپ کو دہشت گردی کر کے آپ کے ملک کو نیچے لے جایا گیا, تو یہ بجلی کی کاسٹ بڑھانا, یہاں پہ یہ کرنا, یہ کچھ سازش بھی تو ہو سکتی ہے نا آپ کی اکانومی کے خلاف. دیکھیں جی کیونکہ کئی تھی نا, ہو سکتا ہے, مگر کئی دیکھیں نا, کئی دوار آئے, کئی پرائم منسٹرز آئے, کئی چیف آف دی آرمی. ڈیم نہیں بننے دی گئے یہاں پہ, کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا گیا, وہ اسی شامل میں ہو گیا نا, سازش ہی ہوئی نا, بجلی میں ہی آ گیا نا. تو اگر ہم ایک فوکس کریں آج, I would rather request the chief of the army staff کہ اور ان کو کہ بھی وہ صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کریں کہ اس ملک میں بجلی سستی کرنی ہے, اور بجلی جو ہے وہ جائے گی نہیں, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ دیکھیے قوم میں جب جیسے مار کا حق ہوا ہے, یہ ایک جذبے سے ہوا ہے. کمال بات ہے, ٹھیک ہے, کمال بات ہے. تو اگر آپ یہ جذبہ قوم میں کریٹ کر دیں کہ یار بجلی نہیں جاتی,
تو ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہوگا کہ سب خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کے کام کریں گے اور آگے بڑھ بڑھ کے کام سر یہ اسی طرح ہے. اس وقت ہم جاتے ہیں آدھا موڈ آف ہوتا ہے یار ابھی پتہ نہیں بجلی چلی جائے گی ابھی یہ ہو جائے گا. سر یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی حاجت مند کی کسی ضرورت مند کی جب ضرورت پوری کرتے ہیں تو وہ خوشی سے آپ کو دعا بھی دیتا ہے اور آپ کا ساتھی بن جاتا ہے, آپ کا ہمنوا بن جاتا ہے. ایسی بات ہی ہے. تو ہمنوا بنائیں صفدر علی خان صاحب. دیکھیں میں صفدر صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں ہائیبرڈ والی جو بات کر رہا تھا میں اس کو تھوڑا سا کلوز کر دوں. وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ صرف اسٹیبلشمنٹ فوج اور سیاست میں نہیں ہے, اس کی ہائیبرڈ نظام میں بزنس مین کو لے کے آئیں کیونکہ وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے, وہ آپ کا بجٹ بنا رہا ہے. جب آپ یہ تینوں ایک پیج پہ آ جائیں, ان کو بلائیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ کیا چاہیے آپ کیسے چاہیے اور اس کو کریں. کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرنی ہے. جیسے آپ نے ہندوستان کو چٹ کیا اسی طرح اس جو آپ کے جس کو آپ خارجی کہہ رہے ہیں جہاں جہاں رکاوٹیں ریڈ ٹیپزم کرپشن ہے اس کو ریموو کریں اور آپ پھر دیکھیں ودن 5 to 10 years یہ ملک اگر ایک دن کے مارکے سے ہوا ہے یہ مارکے کا لمبا ہوگا اور یہ بھی آپ سے دیکھیں گے یہ بھی ایک مارکہ ہے. اچھا صفدر علی خان صاحب یہ جو بات ہے اس میں ہم ایک اور چیز شامل کر لینا. یہ اسلام آباد ایکارڈ ہو جاتا ہے, فرض کریں لاشاری صاحب آپ کے بھی یہ سوال ہے اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. اسلام آباد ایکارڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ ہوگا معاہدہ, کیونکہ ایران نے بھی واضح طور پہ واضح کر دیا جی معاہدہ ہوگا تو اسلام آباد میں ہی ہوگا. تو اب اگر یہ وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں پہ شخصیات آتی ہیں, سربراہان مملکت آتے ہیں جو اپنے اپنے ملک کے, تو اس کے بعد ہمارا سٹریچر کچھ اور بن جائے گا اس معاہدے کے بعد. تو کیا یہ جو بجلی سستی کا خواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے لیے کوئی راستہ ہموار نہ کر رہا ہو کہ یہ ہوتا ہے تو ہم گیس بھی سستی لے سکتے ہیں ایران سے, ہم جناب پابندیاں ختم ہو جائیں گے, ہم آدھا پٹرول تو کم از کم لے سکتے ہیں, اس پہ ہمیں اجازت مل سکتی ہے جب یہ صلح ہو جاتی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے میرا لاشاری صاحب کا اور آپ کا یہ خواب آدھی قیمت والا پورا ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل اس کی ہمیں امید واسطے رکھنی چاہیے. دیکھیں پاکستان اگر یہ صلح کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کرے کہ یہ معاہدہ ہو جائے تو آپ عالمی مارکیٹ میں ویسے ہی دیکھیں گے کہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, کیونکہ پچھلے 47 ایئر سے جو پابندیاں ہیں ایران پر اس کا عالمی مارکیٹ پر بہت اثر ہے. ٹھیک ہے, جب ایک ملک کا تیل عالمی مارکیٹ میں شامل ہوگا تو اس سے پوری دنیا کو فرق پڑے گا. بالکل, اور خاص طور پہ پاکستان کو تو یقیناً پڑے گا کیونکہ ہمارا تو ہمسایہ ہے اور ہماری ٹرانسپورٹ اس کے ساتھ زمینی بھی جو ہے وہ لنک ہے. بالکل. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سمگلنگ ہو کے ہمارے ملک میں ان کا تیل آتا ہے, تو جب وہ باضابطہ طور پہ آئے گا تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. چیز یہ ہے کہ جب تک ہم نے اپنے اس سٹرکچر کو ٹھیک نہ کیا, جیسا کہ لاشاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ ضرورت ہے, نیڈ ہے, جس نے اس بجلی کو استعمال کرنا ہے, توانائی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں تیل بھی آتا ہے, اس میں بجلی بھی آتی ہے, اس میں ونڈ بھی آتی ہے, اس میں باقی چیزیں آتی ہیں. جب تک ہم نے ضرورت جو اس کی ضرورت ہے, جن کی یہ ضرورت ہے, ان کو جب ہم اپنے شامل نہیں کریں گے میٹنگز یا اس پروگرام میں تو اس میں پائیداری نہیں آ سکتی. جی لاشاری صاحب, اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے ہمیں. اکانومی کی طرف تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں. ہمارے مشورہ تو یقیناً وہ کرتے بھی ہیں, لیکن وہ ایس گل تے عمل کر دینے سنو سب دی کرو اپنی پرابلم ہے گی. ایسے تو پھر کام نہیں چلتا. مجھے بتائیے سر, اب ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اب ہم نے دفاعی نظام کو تو باور کرا لیا, اب دنیا میں ہم اپنی معیشت کو منوانا, اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا, اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ 101 پاسپورٹس میں آپ چوتھے نمبر پہ ہیں نیچے سے. تو اتنی عزت کمانے کے بعد, ایٹمی طاقت ہونے کے بعد پاسپورٹ ہمارا اتنا نیچے ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس پہ شہباز شریف صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کام کریں تو دنوں میں ہم ملکوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کر کے ویزا فری لے سکتے ہیں لوگوں کا, اور ہم وہاں پہ جانا آنا اور ہمارا پاسپورٹ اوپر آ جائے گا. دیکھیے اصل بجلی تو چلو ایک ٹینجیبل چیز ہے نا, جو انٹینجیبل جس کا میں ہمیشہ سے مدعا ہوں کہ وہ پہلے ہونا چاہیے, وہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ دیکھیے جب تک قومی دنیا ہمیں ٹرسٹ نہیں کرے گی کہ یہ اچھے لوگ ہیں, یہ بے ایمان نہیں ہیں, یہ اگر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو واپس چلے جائیں گے اینڈ تھنگس لائک دیٹ, تو وہ ٹرسٹ جو کریٹ کرنا ہے وہ آپ کی بزنس مین ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے. بالکل, وہ ایک آنا جانا اسی کا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مال صحیح جا رہا ہے, ٹائم پہ جا رہا ہے, اچھے ریٹ پہ جا رہا ہے,
تو دنیا اور جو دکھایا گیا وہی جا رہا ہے. وہی جا رہا ہے. تو وہ اس کو کریٹ کرنے کے لیے دیکھیے ہم بار بار حکومت کی طرف توجہ کرتے ہیں, میں عوام کی طرف بھی توجہ کرتا ہوں, مگر چونکہ پالیسی جو ہے وہ حکومت نے بنانی, اگر پالیسی اسی بوتل کی طرح جس کا باٹل نیک ہوتا ہے وہاں آ کے آپ پھنس جائیں اور نیچے آپ کام کر رہے ہو تو چلے گا نہیں. دیکھیے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ہر سیکٹر کا علیحدہ پرابلمز اور ایشوز بنائے منسٹری آف پلاننگ, اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دیکھیے 19-20 کا فرق نکالیں, یہ اس وقت ٹھیک ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نچوڑنے کی کوشش کریں. ٹیکس اگر تھوڑا سا کم بھی آتا ہے تو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. آپ کی اتنی میں کہتا ہوں مارکیٹ سے ہیں, اتنی دکانیں ہیں, ایک دکان سے آپ 2-2 ہزار روپیہ بھی سال کا لینا شروع کر دیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اب ٹارگٹ بنا رہے ہیں 13-14 ٹریلین کا, اس سے بڑھ جائے گا. مگر آپ صرف چند لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, تھوڑا لے لیں مگر اس نیٹ کو بڑھائیں, ڈیوائیڈ کریں نا, ڈیوائیڈ کریں. اتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ بوجھ تقسیم کریں, بہت تقسیم کریں. اور اس سے دیکھیے جیسے کسی بھی چیز کا اگر آپ قیمت بڑھا دیں گے وہ بک تو جائے گی مگر 10 کے بجائے 8 بکے گی. اگر آپ قیمت کم کر رہے ہیں, مناسب کر رہے ہیں تو وہ آپ کی 14 بکے گی, اور 14 پہ جو کما رہے ہیں وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح آپ سارے بزنس مین جتنے بھی ہیں, جتنے بھی دکاندار ہیں, ٹھیلے والے سے بھی آپ 200 روپیہ سال کا لے لیں, سب سے لیں, قوت خرید بڑھائیں. وہ خوش ہوگا کہ آئی ایم آلسو ٹیکس پیئر. ٹھیک, مگر اتنا لیں کہ وہ برداشت کر سکے اور سارے دیں. تو ٹیکس کا ایشو بالکل ٹیکس کا ایشو نہیں ہے. دیکھیے میں آخری جملہ آپ سے کہتا چلوں کہ جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لیں, جتنے مرضی ریمیٹنس لے لیں, جتنا مرضی بینک سے لون لے لیں, باہر سے لون لیں, ان تینوں چیزوں سے کبھی قومیں نہیں پنپی ہیں. قومیں پنپتی ہیں گروتھ سے, انڈسٹری سے, پروڈکشن سے. جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی آپ لون لے لیں, ریمیٹنس لے لیں, اور آپ جو ہے باقی کے بھی سارے کام ٹیکس لے لیں, آپ پنپ نہیں سکتے. جی اچھا, کوئی میسج قوم کے نام؟ جی دیکھیے ہم بہت ہی اس وقت خوش ہیں مارکہ حق سے, مگر اس خوشی کو اب ہم نے ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دینا. اس خوشی میں اب ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, دنیا کو باور کرانا ہے کہ صرف فوج ہی نہیں باقی بھی اور بھی سارے طریقوں سے ہم ٹرسٹ وردی ہیں, ہم بندے ٹھیک ہیں. ہماری مائنڈ سیٹ ٹورڈز پبلک پالیسی یا پبلک سروس چینج ہونی چاہیے, اور ہمیں کسی حد تک سیلف لیس ہو کے اس قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب لاشاری صاحب, آپ نے آج پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, ہمارے ساتھ صفدر علی خان صاحب بھی موجود رہے پروگرام میں, ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی بہت سی اہم باتیں کی. میرے مہمانان گرامی اپنی جگہ پہ انہوں نے بہت سارے جو پوائنٹس تھے ان کو آپ کے سامنے رکھا. میں سوالات کے جوابات کس حد تک لے سکا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.